अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू नावल जो है और शेयर कर रही हूँ। इसकी स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। जो भी बोर हो रहा है, टेंशन में है ना, तो उसकी बोरियत टेंशन खत्म होने वाली है। इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नावल स्टोरी को। बरहान हाकम खान किसी बादशाह की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि इसके मुलाजमीन इशारे के मुंतज़िर सर झुकाए खड़े थे। हवेली के साथ बने आदमी की बैठक में सब मौजूद थे। शफीक हुसैन लाचार हालत में जमीन पर बैठा हुआ था। इसके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ चुका था। इसके सारे पैसे जुए में हार दिए थे। बरहान ऐसे लोगों पर बिल्कुल रहम नहीं करता था। मेरे पैसे मुझे अभी चाहिए रफीक हुसैन। तुम जानते हो, या तो पैसा या तो जान। मालिक माफ़ कर दे, खुदा के लिए माफ़ कर दे। मैं जल्द सारा कर्ज चुका दूंगा। वो इसके पैर के पास बैठा बड़बड़ाने लगा। इसकी हालत बता रही थी कि वो नशे में है। बरहान ने इसे पैर से दूर धकेला। मुझे अभी चाहिए पैसे। तुमने सारा पैसा नशे और जुए में हार दिया। अगर मेहनत करते तो ये हाल ना होता, मगर तुम जैसे लोगों पर मैं इतना पैसा ज़ाया नहीं कर सकता। वह क्रूफर्ड से टांग पर सीधी करते हुए बोला। स्याह कुर्ते में मबलूस, संजीदा तासर चेहरे पर सजाए, वो अपने गांव का सरदार था। मुलाजिम ने दूर से बंदूक शफीक को मारा तो वो कड़ाया। मैं सब पैसे अभी शफीक कह ही रहा था कि शबाना चेहरे पर कपड़ा डांपे अंदर आई। शफीक, ठीक तो हो तुम? वो जो इसकी बीवी थी फौरन इसे उठाते हुए बोली। मुलाजिम का उठा हुआ हाथ रुक गया। हाँ ठीक हूँ मैं। तू क्यों आई है यहाँ? तुझसे पैसे मांगे थे, तेरे पास नहीं थे। जा यहाँ से। इसने झटके से खुद को दूर किया। इनकी बेटी बहारे स्याह चादर में मबलूस चेहरा ढांक के कुछ दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। शफीक इसका सौतेला बाप था। इसके दो सौतेले बहन भाई घर पे भी मौजूद थे। मैं तुझे लेने आई हूँ, चल यहाँ से। उसे उठाते हुए बोली। कहाँ जा रहे हो शफीक हुसैन? ऐसे तो नहीं जा सकते। बरहान की करख्त आवाज़ गूंजी। इसके इशारे पर मुलाजमों ने बंदूकें शफीक पर तानी तो इसके औसान हता हुए। मालिक जाने दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरी बेटी है, इससे शादी कर ले मालिक। इसने फौरन से बोला तो शबाना के साथ दूर खड़ी बहारे भी गंग रहेगी। बरहान ने एक नज़र बहारे को देखा, जिसका वजूद चादर में छुपा हुआ था। इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। इसकी दादी मुस्तकिल इसके पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरह वो ख़ानदान की किसी लड़की से शादी कर ले, मगर वो अब की बार ख़ानदान में शादी करना नहीं चाहता था। इन्होंने इसे एक हफ्ते का वक्त दिया था। ये लड़की अगर इसकी बीवी बन जाती तो सारी ज़िंदगी इससे दब कर रहती। बहार ने बरहान हाकम खान के बारे में बहुत ही अफवाहें सुनी हुई थी। इसका रंग खौफ से सफ़ेद पड़ा। मुझे मंजूर है, निकाह हवाओं का इंतज़ाम करो हादम। इसने अपने खास मुलाजिम को हुक्म दिया। नहीं, मेरी बेटी है वो, मैं नहीं दूंगी। शबाना चहलाई। बस खामोश। इस जगह औरतों की बात सुनी नहीं जाती। आदमी की एक ज़बान होती है जिस पर फैसला होते हैं, और फैसला हो चुका है। वो अपनी चादर दुरुस्त करते हुए उठा। मुलाजिम ने शबाना के सर पर बंदूक तानी इसकी ज़बान बंद की। बहारी की नीली आंखों में खौफ फैल गया। इसे चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगर वो ज़रा सी भी आवाज़ निकालती तो क्या पता कौन सी गोली इसका सीना चीर जाती। अलबत्ता शबाना मुस्तकिल आंसू बहाए जा रही थी। कुछ ही देर में बहारे का निकाह बरहान खान से हो चुका था। इसे लाल दुपट्टा बनाया जा चुका था। वो बुत बनी बैठी रही। बरहान की दादी भी वहीं मौजूद थी, जो शबाना को तसल्ली देती, इसका ख्याल रखने का अहद करके इसे बरहान के कमरे में ले जा रही थी। इसकी दुनिया कुछ ही देर में बदल चुकी थी। बरहान का जो खतरनाक रूप इसने देखा था, इसका दिल में बरहान के लिए डर बैठ चुका था। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे जाना है। आंटी प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, इसने सुल्ताना बेगम को कहा, जो इसे बरहान के कमरे में छोड़ कर जा रही थी। ये कमरा नहीं, महल था जहाँ वो रहता था, मगर बहारे के लिए ये जगह किसी केस से कम नहीं थी। बेटा, डरने की कोई बात नहीं। बरहान दिल का अच्छा इंसान है। अच्छा हुआ तुम्हारे नशेली सुतेले बाप से जान छूट गई। वो आई नहीं, कल तुम्हें किसी के भी हाथ बेच देता। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी शादी बरहान से होगी। इन्हें मनमोहनी सूरत वाली बहारें बहुत पसंद आई थी। बहरान के वालिदैन चंद साल पहले ही इंतकाल कर गए थे।
ایسے میں وہ اس کی پہلی شادی کے بعد اس کا گھر ویسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ پر مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اس کے آنسو اس عرصے میں پہلی بار نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سمجھاتی، بہران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قدموں کی چاپ سے بہاری کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اماں آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے چادر اتار کر کندھے سے کوچ پر اچھالی۔ آرام سے بہران، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے۔ اس کے کندھا تھپتھپا کر سلطانہ بیگم دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تم خوف کی شدت سے نیلی پڑ رہی ہو یا بیبی ڈول؟ بہران حاکم اپنی نوحیز سی نازک دلہن پر جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے حصار میں لرزتی کانپتی مرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے اطمینان سے کہتے بہارے گل کو اطمینان بخش سے اڑ گیا۔ ساری دنیا کو اس حقیقت علم تھا کہ بہران حاکم نے ہاسپٹل کے بستر پر اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا، پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بدچلن تھی، جس کی وجہ سے اسے ایڈز جیسی بیماری لاحق ہوگی، اور اس قدر تکلیف میں تھی کہ بہران کو دنیا اور آخرت کے ہر چیز کے واسطہ دے ڈالے کہ اس کا لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دے، کیونکہ وہ خودکشی کر کے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر بہران نے لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دیا اور یوں اپنی پہلی بیوی کا قاتل کہلایا، جس کی وجہ سے دولت کے انبار ہونے کے باوجود اس کی دوبارہ شادی نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بہارے گل کس طرح اپنے پیسے کی لالچ میں بہارے کی شادی بہران سے کر دی۔ آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی۔ بہران کا دل لوٹ کے ہاں، لیکن مختلف انداز سے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کا بے ہوش ہو کر اسی کے باہوں میں بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ بیبی ڈول، تم تو میرے ہاتھ لگاتے بے ہوش ہوگی۔ میرے ساتھ کیسے ہوگا تم جیسی نازک جان کا گزارا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتے خود بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی، جہاں بہران اب اپنے معمول کے مطابق اٹھ چکا تھا۔ اس کے کسرتی جسم پر صرف بنیان اور ٹراؤزر موجود تھا۔ بہارے کو ملازمت صبح ہی کپڑے دے گئی تھی۔ وہ بیبی پنک رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ بہارے نے ایک نظر ڈال کر واپس نگاہیں نہیں اٹھائی، وہیں بیٹھ کر اپنی ناہن کو تپنے لگی۔ وہ یہ سوچ کر نڈال ہو رہی تھی کہ ساری رات وہ اس کے برابر میں بے خبری سوئی رہی۔ اگر وہ اسے مار بھی دیتا تو وہ بھی آواز نہیں نکال پاتی۔ سنو لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا نام بہارے گل ہے، وہ نظریں جھکائے بولی۔ اس کے آگے وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اور عمر، تم بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہو۔ اس نے پر ہاتھ باندھے بولا۔ اسے بہارے کی عمر 15 سال لگ رہی تھی۔ خود پر بھی تاؤ آیا کہ کاش وہ نکاح سے پہلے ایک نظر اس کی چادر اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اس نے ایک بچی سے شادی کر لی شاید۔ میری عمر 17 سال ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بہران کو 17 بھی اپنے حساب سے کم لگ رہی تھی۔ تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ بچی سے شادی کر لی میں نے، وہ بہارے کو اپنے مقابل کھڑا کرتے بولا، جو اس کے کندھے در سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ وہ روک، کیا تمہیں نہیں پتا میاں بیوی کے رشتہ کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی، شاید وہ اس رشتے سے نابیدہ تھی۔ جی پتہ ہے، پتہ ہے، میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بیوی کھانا پکاتی ہے اور میاں کھیت میں کام کرتے ہیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ بہران نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہارے کا نوحیز حسن کسی کو بھی بکا سکتا تھا، اس کی معصومیت کسی کا بھی دل مول لے سکتی تھی۔ اس نے بے خود ہوتے بہارے کے لبوں کو پھیر گردن کو چوما۔ بہارے کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی وحشتیں تمہارے نازک وجود پر اتاروں، اس لیے کوشش کیا کرو، کم سے کم میرا سامنا کرو۔ جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی تب تک میں مہلت دے دوں گا، مگر اس کے بعد تم مکمل میری ہوگی۔ یہ لمس اس لیے ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کسی کی ہو۔ اس پر لبوں اور دانتوں کی نشان چھوڑتے اپنی مالکیت واضح کرتے ہوئے دور ہوا۔ بہارے کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ بہارے کو ہوش دروازے پر ہوتی دستک سے آیا۔ بی بی جی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھے۔ بہارے تو ویسے ہی اس کمرے سے فرار چاہتی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سلطانہ بیگم کمرے میں آئی۔ او آو میرا بیٹا، جلدی اٹھ کے تم میرے پاس بیٹھو۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے ان کے نزدیک بیٹھی۔ نیند ٹھیک سے آئی ہے؟ تمہیں جانتی ہوں، جو بھی ہوا جیسا ہو غلط ہوا، مگر اب تم اس حویلی کی بہو ہو۔ بہران بس غصے کا تیز ہے۔
اس کے والدین کچھ سال پہلے چل بسے، اب وہی سب کچھ دیکھتا ہے اکیلا۔ زارا تیز اور صرف سوچ شکین، مگر کہا کچھ نہیں۔ مگر ان سے ڈر لگتا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ کیوں؟ اس سے پستول رکھ دی کیا تمہارے سر پر؟ انہوں نے مذاقاً کہا تو وہ زور و شور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، وہ انہوں نے مجھے یہاں کاٹا، کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ گردن پر اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ رو نہیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اور انہوں نے یہاں بھی کس کی؟ ماں کہتی تھی برے لوگ کرتے ہیں۔ جب میں نے ایک دفعہ ٹی وی پر دیکھا تھا تو وہ معصومی سے بولی۔ سلطانہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا اور انہوں نے بس بیٹا، بری بات، شور ہے وہ، اس کا کہنا مانا کرو، میں سمجھاؤں گی اسے، کھینچوں گی اس کے کان۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کرنے سے روکا تو وہ سسو کرتی منہ سر ہلا گئی۔ مجھے طلاق چاہیے ان سے، مجھے نہیں رہنا، وہ مجھے ایسا کر کر کے مار دیں گے۔ اس کا خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کہتا میرا پوتا، میں نے کہہ دیا نا، بس چپ ہو اب۔ اس کے گھورنے پر وہ اب آنسو ہی، جبکہ بحران کا خوف اب بھی واضح تھا۔ بہارے کو سبق سکھانے کا سوچتا وہ جبرے پیچھے اپنے روم میں داخل ہوا اور صفحے پر پھیلتے بیٹھ وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بہارے اسے ہلکے میں لے رہی تھی اور یہ بات بحران خان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صفحے پہ پھیلتے بیٹھے اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گھوم جاتا تھا تو اس وقت خود کو سکون دینے کا طریقہ سگریٹ نوشی سے نکال رکھا تھا اس نے۔ وہ بہارے کے علاوہ اس کی فیملی اس بات سے ابھی تک ناواقف تھی کہ بحران سگریٹ پیتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بحران نے کش لگایا، مڑتے دروازے دیکھا جہاں وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہم آ جاؤ، اس نے باریک لہجے میں کہتے بہارے کا سانس کھنچ گیا۔ وہ دور نگلتے اندر آئی۔ پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میرے کپڑے نکالو، یہ سامان کبٹ میں رکھے، اس نے حکم دیا۔ پنک کلر کی گھٹنوں تک جاتی گول گھیروا دار قمیض کے نیچے پنک ہی کیپری پہنے، سر پر پنک دوپٹہ ٹکائے وہ کبٹ سے بحران کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ بحران نے سر پاؤں ترچھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بہارے کی کیپری جو کہ گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی اس وجہ سے اس ددیالے پاؤں گھٹنوں پر تھی۔ بہارے اپنی پشت پر اس کی چبھتی نظروں کو محسوس کرتے درود شریف کا ورد کرتے کبٹ کو بند کرتے مڑی۔ بحران نے صرف نظروں سے اس کے سفید پاؤں کو دیکھا اور کش لگاتے دھواں اپنے اندر تانا۔ بہارے اسے سگریٹ پیتا دیکھ رہی تھی اور اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بحران حاکم کی یہ خاموشی اسے کسی بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ لگی۔ وہ کبٹ کو بند کیے سامنے ایک جانب پڑے آئرن اسٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں بحران کا بلیک سوٹ تھا۔ بحران کو خوف ہی اس قدر تھا کہ بہارے کو لگ رہا تھا کہ بس ابھی گری یا پھر ابھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے پریس کرتے بحران کو اگنور کرنا چاہا مگر اسے اٹھتا محسوس کرتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا اگنور کرنا بحران کو مزید تباہ کیا تھا۔ اس کے باری قدم اپنی جان اٹھتا دیکھ بہارے کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کا آخری دن تھا۔ بحران نے سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلا اور چلتے بہارے کے قریب اس کی پشت پر کھڑا ہوا۔ جلدی کرو۔ اپنے کان کے قریب اس کی باری سرد آواز سنتے ہی وہ ڈر سے لرزنے لگی۔ بحران نے حکم انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ بہارے کا سانس سینے میں دب سا گیا۔ بحران کی حواسوں پر طاری ہوتی تیز خوشبو سے اس کے حواس چلچلانے لگے۔ بحران نے ہاتھ اس کی سنہری بالوں میں پھیرتے ناک قریب لے جاتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ بہارے کا پورا وجود لرز گیا، سنہری آنکھوں میں خوف کی سرخی آنے لگی۔ وہ ڈرا رہا تھا اسے یا پھر آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ بہارے کو اپنے وجود کی اس کی قربت میں جلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بہارے نے جھٹ سے مڑتے کپڑے اس کے سامنے کرتے کہا تو وہ بحران کو جو جھکتے اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتار رہا تھا۔ جھٹکے سے بہارے کے موڑنے پر اس کے چہرے کو بغور دکھنے لگا۔ بہارے ڈر سے آنکھیں میچ کی۔ بحران نے گہری نظر اس کے سرخ چہرے، گلابی ہونٹ اور پھر لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ اس نے جھکتے اپنی سر سانسیں اس کے چہرے پر پھونکی اور کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ بہارے نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا جو واش روم کی جانب جا رہا تھا۔ کھانا لاؤ۔ اگلا حکم سناتے وہ ٹھٹ سے دروازہ بند کر گیا۔ بہارے جو بھی جان بخشی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی، اس کے نئے حکم پر کلس کے رہے گی۔ وہ پاؤں پر ٹھہرتے کمرے سے باہر نکلی اس سے پہلے کہ وہ شاور لے کر آئے۔ میں کھانا رکھ کے بھاگ جاؤں گی۔ وہ خود سے منصوبہ بنائے، جلدی سے کھانا گرم کرتے ٹرے سے جائے دوبارہ سے اوپر آئے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ بہارے کے چہرے پر پھیلی ساری خوشی ہوا ہوئی تھی جب نظریں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے بحران پر پڑی جو پرفیوم کی ساری بوتل خود پر ڈل رہا تھا۔ رک کیوں کی؟ جلدی آؤ۔ اسے یوں ہی فریز ہوا دیکھ بحران نے تیز آواز میں کہا تو وہ جلدی سے اندر گئی۔ وہ فوراً سے میز پر کھانا رکھتے ہوئے بھاگنے لگی کہ بحران کی آوازیں سے روک دیا۔ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھو، بات کرنی ہے تو مجھے۔
اس نے خردے سخت لہجے میں کہا تو بہاری کی سنہری آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ مجھے نیند فرحان کی چوڑی پھش کو دیکھتے اس نے منہ بناتے نیم آواز میں کہا تو اس نے شیشے سے ہی اس کے سرخ چہرے کو گھورا۔ تو میں نے کون سا تمہیں ساری رات یہیں روکنا ہے، صرف بات کرنی ہے، اب چپ چاپ بنا کوئی بحث کیے بیڈ پر بیٹھو۔ برش میز پر رکھتے اس نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ بہاری نے اس کے چوڑے کندھے کو پھر بھاری ہاتھوں کو دیکھا، چک نکلا اور تو وہ تو اسے ایک تھپڑ میں ہی جان سے مار سکتا تھا۔ بہاری گھبراتی دک دک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ بیڈ پر اٹک کے بیٹھی۔ بہران نے ایک نظر سے گھورتے دیکھا اور پھر واش روم سے ہاتھ واش کیے واپس آتے صوفے پر بیٹھا اور احمد سے کھانا کھانے لگا۔ بہار اس کی قدر خاموشی پر ڈری ہوئی تھی، وہ جانتی تھی اس کی خیر نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے اپنے خوف اور پاکو پانی کی سی کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا۔ یہاں بہران نے سلیقے سے برتن اٹھائے، ٹرے میں رکھے اور ہاتھ ٹیشو صاف کرتے بہارے کو لائے۔ جی، وہ فرمانداری سے کہتی اٹھی اور فوراً سے ٹرے کو تھاما۔ چھوڑو اسے، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بہران نے اسے ٹوکتے ساتھی نے حکم جاری کیا۔ بہار سنتے اس سے ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کا فی الحال بہران پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا؟ بہاری کو اب کی بار وہ سخت ٹھہرا دینے والے لہجے میں گرایا تو کپکپاتی فوراً سے اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ بہت پتہ ہے تمہیں میرے بارے میں، آج بتاؤں میں سنانا چاہو کیا کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ تم نے میری ماں سے کہا کہ میں قاتل ہوں۔ بہارا سنتے ہی اسے مجلتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کا فی الحال بہران پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہا؟ بہاری گل اب کی بار وہ سخت ٹھہرا دینے والے لہجے میں گرایا تو وہ کپکپاتی فوراً اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ بہت پتہ ہے تمہیں میرے بارے میں، آج بتاؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں کیا کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں۔ تم نے میری ماں سے کہا کہ میں قاتل ہوں، تمہیں میں مار دوں گا۔ وہ رخ موڑتے اب کی بار اس کی جانب متوجہ تھا، جو سر جھکائے موت کے ڈر سے سانسیں روکی بیٹھی تھی۔ جب جانتی ہو میں تمہارا قتل کر سکتا ہوں تو یہ زبان کیوں کھلی؟ ہاں، تمہیں اپنے گھر جانے ہیں جہاں کوئی تمہیں رکھنے کو راضی نہیں۔ تم نے میری ماں سے کہا میں نے تمہیں غلط طریقے سے چھوا ہے۔ ہاں، وہ داڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ بہران نے کھینچتے ہوئے سے اپنے خود سے قریب تر کیا اور اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بہارے خوفزدہ سی ہوتے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ آج اسے نہیں چھوڑے گا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کرتے۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو مگر اتنا نہیں ڈرتی، اگر ڈرتی تو طلاق کی بات نہ کرتی میری ماں سے۔ بہران کی گرم سانسیں بہاری کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، کمر کے گرد اس کا تنگ ہوتا حصار اسے مزید سما گیا۔ دل چاہتا ہے اس بے وقوفی کی ایسی سزا دوں کہ تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے لگیں کہ میرے کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھ پاؤ، مگر میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوں اپنی ان فضول کی سوچوں اور حرکتوں سے مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے لیے مشکل برپا ہو جاؤں۔ جب جانتی ہو میں کسی کے قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا، پھر یہ حماقت کرنا تمہاری جان کو مشکل میں ڈال گیا۔ اور سر لہجے میں کہتا اپنے باری ہاتھ سے بہاری کے سر ریسان کو سلا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہوتے بیٹھی تھی۔ بولو، ہوگا آج کے بعد ایسا کچھ؟ ہاں۔ اس نے اپنی گرفت اس کے گلے پر تنگ کی تو اس کی سانس اٹکنے لگی اور چہرہ خشک ہو گیا۔ بہارے کی نیلی آنکھیں دیکھ کر وہ رک گیا، ورنہ جس حد تک اسے غصہ تھا آج نہ جانے میں کیا کر جاتا۔ آج کے بعد یہ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا۔ اور طلاق مانگنے کا جب دل ہو تو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں خود سے آزادی دینے سے بہتر ہے زندگی سے ذات دے دوں گا۔ اپنے جذبات کو دباتے ہوئے نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں پر ہونٹ رکھتے بولا تو اس نے فوراً سے سر ہاں میں لایا۔ جاؤ یہاں سے اور یا میری گود میں بیٹھی رہو گی۔ وہ ایک دم سے اپنا حصار توڑتے عجیب سے لہجے میں بولا تو وہ نہ ڈرتے ہوئے حیرانگی سے تھے جس کی آنکھوں میں الگ ہی رنگ نمایاں تھے۔ وہ بھاگتے کمرے سے نکلی۔ بہران نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھتے گہرا سانس پھنسا کے سپرد کیا۔ یہ لو۔ اپنے ہاتھ میں تھامے 1000 والے کئی نوٹ اس کے سامنے کرتے وہ مرر سے باہر دیکھنے لگا۔ انہیں ساتھ رہتے اب 3 دن ہو چکے تھے جس میں ان کا سامنا بہارے نے چنگتے ہوئے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں کافی تعداد میں موجود نوٹوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بائیں ہاتھ اسٹرپ پر رکھتے وہ کچھ کنفیوز سی ہوتے پوچھنے لگی۔ تمہاری پکڑ بنی؟ اپنی آنکھوں پر لگے بلیک گلاسز کو ہٹاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ نظریں ابھی بھی تک بہارے کے دائیں ہاتھ پر تھی جہاں پر بہران کی سخت گرفت کی وجہ سے رات کو یہ سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اس کی زبان لڑکھڑا اٹھی۔
سی آنکھوں میں سرخی چھانے لگی. وہ بھول گیا کہ اسے کیا کہنا تھا. مگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. وہ من مناتے ہوئے بولی تو ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا. تمہارے خیال نہیں کر رہا. کام والی آج تم سے پیسے مانگ رہی تھی اور تم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ہے. سیریس برہان خان کی بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے اپنے بھاری ہاتھ میں اچانک سے بہارے کے نرم و نازک دودھالا ہاتھ تھامتے پیسے رکھے. اس کا اندازہ چرہانا تھا. مجھے اچھا لگا تم نے میری بات کا اثر لیا. میں جا رہا ہوں آج شیر کا کام. اس کا شیر کام سے اس کا اشارہ بہارے کے حجاب کی جانب تھا. بہارے جو اسی کو دیکھ رہی تھی سنتے سر جھکا گئی. بہران نے سیریلی ڈبی نکالی. اس سے بتایا تو بہارے کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا. اچھا وہ مشکل سے ادا کر پائی تھی. قلب میں کانٹے سے اٹکنے لگے. بہارے نے خفا نظر اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ پر ڈالی.